बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। एक बड़ा अहम वाक़या पेश आया और आपने देखा कि अमेरिका में वाइट हाउस के करीब एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग से नेशनल गार्ड के 2 एहलकार जख्मी हो गए। और वही बात हुई जिस जानिब हम अक्सर इशारा करते थे, और मामला पहले खित्ते तक था लेकिन अब आलमी एक मसला बन चुका है। मुश्तबा हमलावर अफगान निकला और फिर उसके अंदर यह है कि अमरीकी सदर की जानिब से ज़ाहिर बरहमी का इजहार करते हुए अब यह कहा गया है कि जो गैर मुल्की बाइडन दौर में आए थे अब उनको दोबारा से उनकी जांच पड़ताल होगी। तो आप ज़रा देखिए कि हम इस बाबत आवाज़ उठाते रहें और हम ये कहते रहें कि ये जो हमारे लिए मसाइल हैं ये इसको सिर्फ इस खित्ते के तनाजुर में ना समझा जाए। और ऐसे वक्त में जब अमरीका के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, अफगान तालिबान रजीम के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, अमरीका के भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं और इन्हीं 2 मुल्कों के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, ऐसे में अमरीका में ये वाक़या पेश आना ये एक बड़ा एक अहम सवाल है जिसका जवाब ज़ाहिर देना होगा। मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं जी। मुल्की सियासत की बात करें तो एक आपको पता होगा कि एक IMF की एक रिपोर्ट आई थी गवर्नेंस के हवाले से और उसी की बाज़गश्त चल रही है। हफीज पाशा साहब भी उस बाबत बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो आदाद शुमार है इसका गोरख धंधा एक बन चुका है और आदाद शुमार में डिस्क्रिपेंसीज हैं। लोग कितने बेरोजगार हैं, हुकूमत कितना डिलीवर कर रही है, ये एक बड़ा चैलेंज है और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ हम देख रहे हैं कि अपने बानी के हवाले से काफ़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि तशवीश में मुब्तला है। उनकी सेहत को लेकर, उनसे मुलाकात ना होने के मामलात को लेकर गुज़िश्ता रोज़ भी धरना हुआ, आज भी वज़ीर आला पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा के और 8वीं बार उनकी यात्रा हुई इसलिए कि वो अपने कायद से मुलाकात कर सकें, लेकिन ऐसा इस बार भी नहीं हो पाया। तो ये क्या मैसेज है? साथ ही साथ बाज़गश्त है 28वीं तरमीम की और इस दफ़ा तो टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है कि ये अप्रैल तक आ जाएगी और बजट से पहले आएगी। नए सूबों की बाज़गश्त है, क्या पीपल्स पार्टी इस पे मानेगी या नहीं मानेगी? क्योंकि अपने दौर में तो उन्होंने सूबों से मुताल्लिक सिंध की हद तक नहीं है लेकिन पंजाब की हद तक तो काफ़ी सारा काम भी कर लिया था और बाकायदा कमेटी भी बना ली थी, असम्बली से करारदाद भी मंजूर करा ली थी, लेकिन अब खुद पे आएगी तो वो क्या करेंगे? ये मामलात हैं, इन पे जरा हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, ये वजीर आजम पाकिस्तान के एडवाइजर भी हैं सियासी उमूर से मुतालिक। राना साहब बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त के लिए। जी थैंक यू। राना साहब जरा फरमाइएगा कि इस वक्त अगर हम बात करें सबसे पहले बल्कि इब्तदाई तौर पर कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक अरसे के बाद ज़मीनी इलेक्शन में कामयाबी पर बात की और जाहिर है कि उनका ये मुतालबा था कि बानी PTI ही नहीं लेकिन उनके जो लाने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब तक जो कार्रवाई हो रही है या जो ट्रायल वगैरह हो रहा है इससे हटके, तो क्या वो उससे मुतमईन हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का जो मुतालबा है वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट के उन किरदारों से मुतल्लक है जिन्होंने इमरान खान प्रोजेक्ट को 2011 से डेवलप करना शुरू किया और उसके बाद बिलाखिर 2017-18 में जो है वो सारा कुछ किया, RTS भी बिठाया, एक स्टेबल गवर्नमेंट को जो है वो कमज़ोर किया, उसके ख़िलाफ़ नफ़रत, गाली गलोच, करप्शन की जो है वो गज़बनाक कहानियाँ जो है वो चलवाई गई, मीडिया को इन्वॉल्व किया गया, मीडिया में ऐसे ऐसे किरदार मुतारफ़ करवाए गए जिन्होंने दिन रात जो है वो बड़ी मेहनत की। बाद में फिर उनमें से कुछ किरदार जो थे वो जब अपने उस रास्ते से जो है वो जब उनको वापस बुलाया गया तो वो वापस ना गए तो उनके साथ फिर अदरवाइज़ बर्ताव भी हुआ। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे मुआशरे, हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं। तो इसमें उनका ये मुतालबा तो एक जायज़ और हक बजानब जो है वो यानी मुतालबा है, डिमांड है कि जिन लोगों ने जो है वो मुल्क को इस तरह से डिस्टेबल किया, मुल्क की सियासत को ख़राब किया, चलते मुल्क को, तरक्की करते मुल्क को जो है वो इस तरह से जो है वो ख़राब किया कि फिर अगले 4 साल में हम डिफ़ॉल्ट तक पहुँचे। तो ये उनकी डिमांड है। अच्छा। लेकिन उन किरदारों के ख़िलाफ़
کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہوگا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ قطعیت میں جو ہے وہ حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی۔ ایسا ہونا تو چاہیے، لیکن ہوگا کیوں کر، اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، سب سے جو پریفرنس ہے، وہ اس بات کو نہیں ہے، پریفرنس اس بات کو ہے کہ اس ملک کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اس ملک کی ترقی، اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی بے روزگاری، اس ملک میں مہنگائی، اس ملک میں عوام کا جو حال ہے اس میں بہتری، یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹاپ پریورٹی ہیں۔ اس پر بھی میں آؤں گا، پہلے کام کیا جائے رانا صاحب میں اس پہ بھی آؤں گا، اور باقی چیزیں جو ہے وہ پھر بعد میں جیسے جیسے وقت ملے وہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک کردار فیض حمید صاحب بھی ہیں، ان کا ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہے آلموسٹ، فیصلے کے توقع ہے، اس بار بھی آپ کی حکومت یا پھر میاں صاحب منتظر ہوں گے آئی ایم شور؟ ستی صاحب، یہ آپ نے بات درست کہی کہ ایک کردار جو ہے وہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ اس وقت انڈر ٹرائل ہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں، میرے پاس کو 100% معلومات تو نہیں ہے کہ شاید ان کا اس بات کے اوپر ٹرائل تو نہیں ہو رہا۔ جو بات پولیٹیکلی یا اس ملک میں جمہوریت اور اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں، جس تناظر یا جس ریفرنس سے میاں صاحب بات کر رہے تھے، میاں نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، اور یہ بات انہوں نے کو پہلی دفعہ نہیں کی، ٹھیک ہے، تو اس پہ اوپر ٹرائل تو میری انفارمیشن کے مطابق اس کے اوپر تو ٹرائل نہیں ہو رہا، یعنی کہ اس کے اوپر الگ سے کارروائی ہونی چاہیے، یہ میاں صاحب کا مطالبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس چیز پہ آ جائیں کہ یہ جو ضمنی الیکشن میں فتح پر میاں صاحب کا ایک عرصے بعد بات کرنا، اور اب یہ بھی پہلو سامنے آنا کہ اب آپ کو اسمبلی کی حد تک سادہ اکثریت کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہی، what does that mean to you؟ ٹھیک ہے، اس کے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کولیشن پارٹنرشپ ہے، یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے، یہ اسی طرح سے ہی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی فرق لایا جائے گا تو شاید وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، وہ ملک کو دوبارہ ایک نئی پریشانی، نئے بحران، نئی مشکلات کی طرف جو ہے وہ دھکیلے گا۔ اس لیے وہ تمام اجزاء جس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ایک بڑے جز کے طور پہ، ایک بڑے کولیشن پارٹنر کے طور پہ شامل ہے، اور اس میں دوسرے چھوٹے پارٹنرز بھی ہیں، سب کو خلوص نیت سے اور پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ حکومت اور وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور جو اہداف جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ پورے ہونے چاہیے، ملک کی اکانومی کو بہتر کیا جائے۔ لیکن رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شراکت اقتدار کا ایک فارمولا گیلانی صاحب نے اس بابت بات کی کہ 2.5 سال آپ کے 2.5 سال ہمارے، یہ شہباز شریف صاحب نے تجویز کیا تھا، اس کے اوپر کوئی دوبارہ سے غور ہو رہا ہے، یا شہباز شریف صاحب ہی چلتے رہیں گے، یا آپ کی حکومت وزارت عظمیٰ آپ کے پاس ہی رہے گی؟ نہیں، یہ 2.5 سال والی بات جو ہے نا، اس کا تو کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا، شرجیل میمن صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ شہباز شریف صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں بعض دوسرے جو آفیسز ہیں اس کے متعلق بات ضرور ہے، اچھا، لیکن جہاں تک حکومت اور وزیر اعظم کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جو پارٹی ان نمبرز بڑی ہے اسی کا یہ حق ہے، اور یہی فارمولا جو ہے وہ پی ڈی ایم کے دور میں جو ہے وہ اسی کے اوپر عمل ہوا تھا، اور اس کے سب سے بڑے دائی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو سادہ اکثریت ہے، اور پھر کئی لوگ میاں نواز شریف صاحب کے خطاب کی ٹائمنگ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے اس بات سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر اسمبلی میں یہ چینج آ سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بننے کا سوچیں، کہ ایسی کوئی سوچ
چل رہی ہے؟ کیونکہ آپ پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں. نہیں تو ایسی بالکل نہیں، ایسی بالکل کوئی سوچ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کی قیادت بھی فرما اور دونوں حکومتیں جو ہیں ان کی رہنمائی بھی، وہ اسی کردار میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کام کو جاری رکھیں گے. یعنی کہ ان کی جانب سے بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا، یا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ میاں صاحب آپ سنبھال سکتے ہیں یہ عہدہ؟ ہاں نہیں، ان کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ ان کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں گے، لیکن کوئی ایسی ان کی خواہش نہیں ہے. اچھا، اب ذرا اس چیز پہ آ جائیں کہ ایک معاملہ جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے، دھرنے پہ دھرنے ہو رہے ہیں، اور آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب آئے، 8ویں دفعہ آئے، لیکن ان کی اپنے بانی سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور اب کیا وجہ اس کی رانا صاحب؟ پہلے بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ ملاقات ہو جانی چاہیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں وجہ بڑی واضح ہے اور ان کو بھی پتہ ہے. اچھا، معاملہ یہ ہے کہ ایک کنوکٹ کو یا وہ جو بھی بندہ جیل میں ہو کسی صورت میں بھی ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میں ایک تحریک جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے چلاؤں گا، اور وہ اس تحریک کا عنوان ہو کہ میں کیپٹل پہ جو ہے وہ حملہ آور ہوں گا، اور اس سے پہلے اس نے 2 بار حملہ آور ہو کے دکھایا بھی ہو مسلح، اور اس کے بعد 9 مئی جیسا معاملہ بھی اس کے جو ہے وہ ساتھ جڑا ہو، اور پھر ساری تحریک جو ہے وہ ملاقاتیوں کے ذریعے سے ہی میسیجنگ ہونی ہو، پھر ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ایسا چل رہا ہو جو ریاست کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایسا زہر اگل رہا ہو پوری دنیا میں کہ جس کی کوئی اور مثال نہ ہو. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر ملاقات جو ہے، ایک ایسی ملاقات کسی قانون میں جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ملاقات میں تو یہاں تک بھی ہے کہ آپ پولیٹیکل جو ہے وہ گفتگو نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ حکومت کے خلاف جو ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے رانا صاحب کہ یہ چلانے کی پلاننگ کریں؟ یہ جو تحریک کی پلاننگ ہے یا اس کے حوالے سے ان کی جو میسنجنگ ہے یا کوئی پیغام، وہ تو وہ بتاتے ہیں کہ بغیر اس کے بھی آ جاتا ہے، ملاقات کے بھی آ جاتا ہے یا رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ چیز اس کے تابع کیوں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر نہیں، بغیر ملاقات کے کیسے آ جاتا ہے؟ اور یعنی بغیر ملاقات کے وہ کیسے پیغام آئے گا اور کیسے رابطہ ہوگا؟ اچھا، تو رابطے کا ذریعہ تو یہی ہے. تو اسی بنیاد پہ سب سے ملاقات تقریباً اب یہ دیکھ لیں 1 ماہ ہونے والا ہے، اب کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہونے دے جا رہی. تو اس کی ریزننگ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کٹ آف کر دیں، کوئی رابطہ ہی نہ رکھیں تاکہ آگے تحریک کے لیے کوئی وہ آگے نہ گو ہیڈ نہ دے سکیں. دیکھیں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں، کوئی بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوتی. تو انہوں نے بھی کون سا جو ہے وہ کوئی بیان الفی تو نہیں داخل کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، لیکن یہ اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے جی نہیں، غلط ہے، ہم تو جمہوری پرامن تحریک جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں، وہ تو یہ کہیں گے نا. لیکن جو پرامن انہوں نے چلانی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں. لیکن رانا صاحب اس میں ایک پہلو ہے کہ 26 نومبر کے حوالے سے جو ان کا ایک پیغام چل رہا تھا، 1 مہینہ پہلے ایک یہ بات شروع ہوئی تھی کہ 26 نومبر کو ہم جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے کریں گے. تو 26 نومبر جو ہے وہ آج گزر گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد شاید جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ جو ہے وہ اس بارے میں کوئی بہتر. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے رانا صاحب، یہ آپ نے کہا کہ اب ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے کیونکہ یہ جو وقت تھا ٹائم فریم تک گزر گیا. لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ یہ جو صحت سے متعلق ان کی چہمگوئیاں، پھر اڈیالہ سے منتقلی سے متعلق کافی باتیں ہو رہی تھیں، تو ان خدشات جو بڑھتے جا رہے ہیں اور پھر اس سے ممکنہ طور پر یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. بالکل ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، ان کی صحت کا خیال بھی رکھا جاتا ہے.
باقاعدہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو ان کا روزانہ کی بنیاد پہ اور ویکلی جو ہے وہ معائنہ کرتی ہے، ان کو میڈیسن وغیرہ، ان کی خوراک، ان کی وہاں پہ جو سہولت ہے، ان کی ایکسرسائز ہے، تو بالکل ان کو وہاں پہ جس یعنی جو ان کی پوزیشن کے مطابق ان کا جو استحقاق ہے، اس میں قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اور نہ ہی ان کی کہیں منتقلی ہوئی ہے یہاں سے اڈیالہ سے، میسر نہیں ہے رانا صاحب، اور نہ ہی ان کی اڈیالہ سے کہیں اور منتقلی ہوئی ہے جس طرح کے خبریں اس طرح سے گردش کر رہی ہیں؟ جی نہیں، بالکل نہیں، بالکل کہیں منتقلی نہیں ہوئی، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جو ہے وہ اگر منتقلی ہونی ہو تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جوڈیشل کسٹڈی ہوتی ہے، جب کوئی آدمی کنوکٹ ہوتا ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ عدالت کو اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ رانا صاحب، اب ایک اور معاملہ آگے گورننس سے متعلق، آپ نے کہا کہ گورننس بہتر بنانا کافی ضروری ہے، اس پہ پچھلے دنوں سے وہ IMF کی ایک رپورٹ ہو گئی، پھر حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں بے روزگاری سے متعلق، کہ ایک تو بیورو آف اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہا ہے کہ 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں، لیکن سینسز میں کہا جا رہا ہے کہ 1.87 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں۔ اگر میں چاہوں سنوا سکوں تو آپ پلیز سنیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نمو کا ایوریج جو ہے مشکل سے 2.5 سے 3%، جبکہ آپ کی پاپولیشن میں اضافہ سالانہ 2.5%، یعنی کہ فی کس آمدنی میں پچھلے 5 سال میں نہ ہونے کے برابر کوئی اضافہ ہے۔ اکانومی آگے بڑھ ہی نہیں رہی ہے، یہ بہت پریشان۔ اگر ہم سینسس کو مان لیں تو بے روزگاری کا پیمانہ 22%، غربت کا پیمانہ 45%۔ ہمارے ہاں اس وقت 11 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے آ چکے ہیں۔ اچھا رانا صاحب، صرف یہی نہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس بابت بات کر رہے ہیں گورننس کے حوالے سے، پھر IMF کی رپورٹ بھی ہے، تو کیا یہ انڈر دا کنسیڈریشن ہے کہ لوگوں کو ریلیف بھی فراہم کیا جائے؟ کیونکہ ابھی تو آپ سینیٹر ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک حلقے سے الیکشن لڑ کے آئے جہاں پر باوجود اس کے کہ آپ کو شکست ہوئی تھی، لیکن آپ نے 1,12,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے تھے، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کنٹیسٹ کریں گے، تو لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا بھی ایک بڑا اہم امر ہے، تو اس پہ فوکس ہے اس وقت گورنمنٹ کا اس وقت؟ جی، ہم بالکل لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں، اور گورننس لیول کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ کل میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ 2017-18 میں تو ایسا نہیں تھا۔ 2017-18 میں تو ملک ٹریک پہ آ چکا تھا اور صحیح سمت گامزن تھا، تو یہی تو دکھ ہے کہ کیوں اس وقت جو ہے وہ ملک کو ڈیریل کیا گیا اور ایسے حالات سے دوچار کیا گیا، ایک ایسا تجربہ کیا گیا جس نے اگلے 4 سال میں اس ملک کو جو ہے وہ جہنم بنا دیا۔ یہ ملک جو 24ویں اکانومی تھا اور اگلے سال وہ یعنی G20 میں داخل ہونے والا تھا، اسے جو ہے That's true, but رانا صاحب اب تو ہم ماضی سے نکل چکے ہیں، 2017 پیچھے رہ گیا ہے، خان صاحب کی حکومت بھی جا چکی ہے، پی ٹی ایم میں بھی آپ کی حکومت رہی۔ دیکھیں، ماضی سے نکل کے جو PDM کا دور تھا، ہاں وہ بھی مشکل تھا، وہ بھی جو ہے وہ بڑا ہی مشکل دور تھا، اور یہ بھی سال جو ہے یہ بڑا مشکل گزرا ہے، اس میں ایک جنگ بھی ہم نے لڑی اور جیتی ہے، تو حالات جو ہیں وہ پہلے سے تو بہتر ہیں، پہلے سے تو بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جی بہت بہتری آ چکی ہے، نہیں، ابھی اس کے لیے اور محنت اور جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کام جو ہے وہ بہتر طور پہ صحیح سمت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مقصد بھی جو ہے وہ پورا ہوگا، حاصل ہوگا۔ رانا صاحب ایک چیز، آپ چونکہ انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے کافی چیزیں ہم جانتے ہیں، یہ جو افغان مسئلہ ہے یہ بڑا چیلنجنگ رہا، پاکستان تو آواز اٹھاتا تھا، لیکن ابھی یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ امریکہ تک پہنچ چکا ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ امریکہ کی افغانستان سے بھی نہیں بن رہی، بھارت سے بھی نہیں بن رہی، ان دونوں ملکوں کی پاکستان سے نہیں بن رہی، اور پھر ایک جو بھارتی انفلوئنس افغانستان میں ہے، تو یہ جو خطرہ جس کی ہم بات کرتے تھے یہ خطے کا نہیں ہے، یہ عالمی خطرہ بن چکا ہے۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا سوچ ہے یا آپ کی کامنٹس کیا ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں جو ہے اب دیکھیں، یعنی اگر یہ بات درست ہے جو انفارمیشن میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے امریکہ میں، جو ان کے نیشنل گارڈز کو جو ہے وہ ہلاک کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، اگر یہ واقعی افغان باشندہ ہے، جی کنفرمڈ ہے رانا صاحب، یہ کام تو ایک بندے کا ہے،
جی کنفرمیشن کی حد تک یہ بات پہنچ چکی ہے. اب دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک آدمی ہے جی لیکن اب وہاں پہ جتنے بھی لوگ افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہیں بلکہ جو بر صغیر سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی جو ہے وہ شاید اس سکروٹنی کا یا ان حالات کا سامنا کرنا پڑے جو اب وہاں پہ پریکاشنری میئرز کے طور پہ جو ہے وہ لیے جائیں گے. اب جب ہم اپنے ملک میں جب یعنی ہر دہشت گرد اور ہر خودکش حملہ جو ہے وہ افغان باشندہ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ اگر ہم جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہیں جو ناجائز طور پہ انلیگلی افغان جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ادھر ہمارے ہی لوگ جو ہے وہ یہاں پہ شور و ویلا کرتے ہیں کہ جی ان کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے, ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے, ان کا کیا قصور ہے, یہ بے گناہ ہیں. وہ بھئی بے گناہ ہو سکتا ہے کہ باقی بے گناہ ہی ہوں, وہ کام ایک آدمی نے کیا ہو لیکن اب بھگتنا تو سب کو پڑے گا نا. تو یہاں پہ تو پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے کہ دہشت گردی کا ہر واقعہ جو اس میں افغان نیشنل جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی انفارچونیٹ ہیں اور یہ چیزیں افغانستان کے لیے بھی درست نہیں ہیں. اور پھر ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کو ان چیزوں میں نہ صرف مدد دے رہا ہے بلکہ فنڈز فراہم کر رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں, ٹھیک ہے, جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں دہشت گردی پروموٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. چلیں جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرجیل انعام میمن صاحب, یہ سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, سینئر منسٹر بھی ہیں سندھ میں. بہت شکریہ شرجیل صاحب فار یور ٹائم. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کو اتنی مار پڑی میں پاکستان سے, پھر بیان بازی کا سلسلہ جاری رہا, کبھی وہ کہتے ہیں سمندری طرف سے, کبھی وہ ادھر سے, اب وہ سندھ کا بھی حوالہ دے رہے تھے تو اسمبلی میں بھی اس متعلق قرارداد پیش کی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی بات کی, لیکن ان کا پرابلم کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹس دیئر ایشو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ جی. دیکھیں جی, بھارت نو ڈاؤٹ دنیا میں ایک سپر پاور کے طور پر جو ہے اس کا اپنے آپ کو شمار کروانا چاہتا تھا اور بھارت ہی پورٹریٹ کرتا تھا کہ جی وہ دنیا کی سب سے جو ہے اکانومی وائز اور وہ کوئی بہت بڑا ملک ہے, لیکن جو اس کے ہمیشہ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اب بھارت کی سائز دیکھ لیں اور پاکستان کی آپ جغرافیہ بھی دیکھ لیں, پاکستان کی سائز دیکھ لیں, بھارت کی پاپولیشن دیکھ لیں, پاکستان کی پاپولیشن دیکھ لیں, لیکن الحمدللہ بھارت کو ہر بار منہ کی کھانی پڑی. ابھی لندن کا جو واقعہ ہوا اس میں بھی بھارت جو ہے وہ دنیا بھر میں منہ چھپاتا پھرا. جس طرح پاکستان کے ایئر فورس کے پائلٹوں نے جس طریقے سے دراندازی پہ ان کے جہاز کو ہٹ کیا اور ابھی لندن کو گرفتار کیا, اور پھر پاکستان نے ایک بڑا جسچر دکھاتے ہوئے, ایک میچور ملک دکھاتے ہوئے, ایک بڑا دل دکھاتے ہوئے ان کے پائلٹ کو وہاں پہ واپس کیا. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ اس بار جو جنگ ہوئی, مارکا ہوا, اس مارکے میں جس طریقے سے بھارت کے جہازوں کو گن کے پاکستان کی ایئر فورس نے ان کو ہٹ کیا ہے اور رافیل جہاز ان کے جس طریقے سے تباہ و برباد ہو گئے, تو بھارت اب پوری دنیا میں اس وقت کہتے ہیں کہ جگ ہسائی بھارت کو ظاہر ہے. وہ ٹرمپ صاحب تو بھول ہی نہیں رہے نا, وہ ہر دفعہ گنواتے ہیں اور اس سے وہ نکل بھی سکیں. اب کیا ہے کہ ایک انسان کی ایک ایسا ملک جو کہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو کچھ پورٹریٹ کر رہا ہو اور اس کو پاکستان نے جس طریقے سے اس کو اس وقت اس کو بےزتی کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو بھارت اس وقت جو ہے وہ ڈینائل موڈ میں ہے کہ جی دنیا کے سامنے وہ کس منہ سے دکھائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی پاکستان نے اس کو ہر جگہ پہ مات دی ہے. اس وقت بھارت کے ساتھ کوئی ملک بھی نہیں کھڑا. جہاں پہ بھارت جو ہے شرنگیزی کرتا تھا یا اپنی زمین یوز کرتا تھا اپنے پڑوس میں, ان پڑوسوں کے پاس بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. پھر بھارت کے اندر جو جس طریقے سے معصوم کشمیریوں کو وہ ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں, جس طریقے سے مودی حکومت ایک فیشزم کے تحت دیکھ رہے, تو اب وہ بھارت کے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی لڑ نہیں سکتے تو آپ صرف گالی گلوچ کر سکتے, یعنی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, تو اسی لیے وہ سندھ کا بھی نام لے رہے ہیں. جی, اب وہ لڑ نہیں سکتے تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات کریں جیسے کوئی
ہم کسی ملک کے لیے صرف لفظی گولہ باری جو ہے وہ صرف کر پا رہے ہیں اور اس طرح کی بات کریں. دیکھیں سندھ جو ہے، سندھ اسمبلی نے جو ہے وہ پاکستان بنایا، مرتے دم تک سندھ پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور رہے گا. انشاءاللہ بھارت کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی حصہ، چاہے صوبہ سندھ ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو، چاہے پنجاب ہو، 1 انچ بھی جو ہے بھارت وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. اب صرف اور صرف وہ گیدر بھپکیاں اور ڈرامے، ایک نئی وہ ایک ان کو جو فکشن موویز ہوتی ہے نا، یہ ان کی فکشن قسم کی جو ہے ایک ان کی ایک سوچ ہے. لیکن وہ سوچ بھی میں کہوں گا کہ وہ صرف اور صرف ان کی اپنی فرسٹریشن نکالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس وقت بھارت کے پاس، کہ اس وقت پوری دنیا میں اس کو بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے. اس کو لوگ مطلب اس تاریخی شکست کو بھارت کی لوگ اس کو تانا دے رہے ہیں. بھارت کی ویلیو جو ہوتی ہے نا، ایک ہر انسان کی ہر جگہ ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے، آپٹکس میں ہوتی ہے کوئی ویلیو ہوتی ہے، ان کی جو ویلیو ہے وہ دن بہ دن بھارت کی جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے. تو اس لیے اس کی وہ چیز بھارت کا. ٹھیک ہے، آپ ذرا داخلی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. ایک یہ جو حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں، ایک تو اس کے اندر آپ ضمنی انتخابات میں تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے، خاص طور پر NA-185 کی بات کریں، وہاں پر ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں. دوسرا میں جو بیانات دیکھ رہا ہوں کچھ میڈیا پر بھی دیے جا رہے ہیں ان کے رہنماؤں کی جانب سے، اور ظاہر ہے کہ وہ نجی محفلوں میں بھی اس پر بات ہوتی ہوگی، تبھی وہ میڈیا کی زینت بھی بنتے ہیں، کہ اب پیپلز پارٹی کی اس طرح سے نیشنل اسمبلی کی حد تک ہمیں ضرورت نہیں رہی. تو جب یہ بات آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو پھر آپ کا کیا اس پہ تاثر بنتا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ 2 باتیں. جہاں سے آپ نے ضمنی انتخابات کی بات کی، اس میں NA-185 کی بات کی، اس میں پیپلز پارٹی کے رہنما کوسا صاحب جو ہیں ان کی ریزرویشن بالکل ٹھیک ہیں، ان کو شکایتیں ہیں، ان کو الیکشن کمیشن سے شکایتیں ہیں، ان کو پنجاب گورنمنٹ کی مشینری سے بھی ان کو شکایتیں ہیں کہ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیے گئے، اور اس پہ ان کی شکایتیں جائز بھی ہیں، اور انہوں نے ثبوت اور شواہد کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ انہوں نے ایک مدعا پیش کیا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں حکومتی مشینری وہاں پر استعمال ہوئی ہے اگینسٹ پیپلز پارٹی؟ جی، جو وہاں پہ نمائندے جو ہے ہمارے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کے یہ خدشات ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ان خدشات کو ایڈریس کیا جائے. جہاں تک دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جی نمبرز پورے ہو گئے، دیکھیں جی پیپلز پارٹی کبھی نمبرز کے لیے کام نہیں کرتی. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی بھی نہیں، نہ ہی گورنمنٹ میں ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ ہو یا ہمیں کسی قسم کی کوئی اس میں پریشانی ہو. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک رہا ہے سلسلہ کہ پیپلز پارٹی ڈیموکریسی کو اور سسٹم کو بچانا چاہتی ہے. جب یہ الیکشن ہوئے تھے 2024 کے، تو پیپلز پارٹی نے تو PTI کو بھی کہا تھا کہ جی آپ سے ہم بات چیت کرنے کے تیار ہیں، PTI نے منع کر دیا. پھر PMLN کو بھی کہا کہ جی ہم آپ کو آپ کی انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اسمبلی چل سکے. اگر پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت بھی ٹرمپ کارڈ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی بولتی ٹھیک ہے بھائی، اگر PTI بھی نہیں بات کر رہی اور PMLN جو ہے ہماری کنڈیشنز پہ اگر نہیں آتی ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے کہ جی ہم بھی کسی گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کی جو اسمبلی ہے وہ ٹوٹ جاتی. کیونکہ کسی بات عددی نمبر پورے نہیں تھے. تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے میچورٹی کا، پولیٹیکل میچورٹی کا، ایک بڑے وزڈم کا مظاہرہ کیا اور انکنڈیشنل سپورٹ کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت پہلے اپنا ٹائم پورا کرے، جو عوام سے کیے گئے وعدے ہیں وہ اس کو پورا کرے. اس میں میں بالکل واضح طور پہ کہہ دوں کہ ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے کہ جی اب کیا ہوگا. دیکھیں جی PMLN 100 بسم اللہ، اگر وہ اپنے منہ کوئی چیز پاس کر سکتے ہیں تو بھلے پاس کر لیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہر چیز میں جو بھی بات کی وہ جائز بات کی، اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے بیانات سے جو ان کے لیڈرز کی طرف سے آتے ہیں، یا ایک امپریشن جو دیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ اتحاد میں تو ان کے ساتھ شریک ہیں اس اعتبار سے کہ آپ کے پاس بھی بڑے اہم عہدے موجود ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ان ایزینس ایک تھوڑا سا پھیلتی ہے اگر آپ کا اتحادی جو آپ کے ساتھ ہے وہ ایسی سوچ رکھتا ہو، یا نچلے لیول پہ ہی صحیح، مڈ ٹیئر لیول پہ ہی صحیح، ایسی سوچ موجود ہو؟ نہیں جی، میں اس پہ تب تبصرہ کروں گا جب ان کی قیادت اس پہ کوئی بات کرے، یا ان کے کوئی بڑے عہدے والے کوئی بات کرے. جہاں آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے پاس عہدے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس جو عہدے ہیں وہ سیریمونیل پوسٹ ہیں. ان کا جو ہے کوئی ایسا گورنمنٹ کے کسی بھی کام میں ان کا دخل وغیرہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ہم لوگ وی آر اسٹل ویل وشر آف گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ جو ہے اپنا کام کرے، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرے، لوگوں کو ریلیف دے، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، ملک کو آگے لے کے جائے، ملک میں ترقی ہو، ملک میں مہنگائی کم ہو، ملک میں جو اکانومی بہتر ہو، ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوں، کسانوں کو یہاں پہ ریلیف ملے،
یہاں پہ مزدوروں کو ریلیف مل رہے, یہاں پہ تنخواہ دار طبقوں کو ریلیف ملے, یہاں لیبر کو ریلیف ملے. ہماری اس طریقے کی ڈیمانڈز رہی ہیں جس پہ ہمیشہ ہم نے اپنا مدعا رکھا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ریلیف کی بات ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے شرجیل صاحب کہ ایک ابھی رپورٹ بھی آئی تھی, اس کے اندر نہ صرف یہ کہ کرپشن پہ بات ہوئی بلکہ اب یہ ہے کہ حفیظ پاشا صاحب کی بھی گفتگو ہم نے سنی تھی, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف عوام کو اس طرح سے نہیں مل رہا, ٹیکسیشن کے معاملات ہو, باقی معاملات ہو, تو کیا یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ عوام کی حالت اظہار سے متعلق کہ جو آپ اپنے اتحادی جو حکومت میں ان کے سامنے اٹھائیں, بیکاز دیٹس ویری کنسرننگ. دیکھیے ہمیں تو خدشات جب بھی رہے نا ہم حکومت کو بتاتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم خاموش رہتے ہیں کسی چیز میں کمپرومائز ہیں. ہم حکومت کو کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھتے ہیں, حکومت کے سامنے اپنے مشورے بھی رکھتے ہیں, اور حکومت کو بولتے ہیں کہ جی آپ وہ اسٹیپس لیں جس سے عام پبلک کو فائدہ ہو. اب آپ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, اس وقت پاکستان میں کچھ چند سال پہلے ایک سیلاب آیا, سیلاب کے بعد 21 لاکھ گھر تباہ ہوئے صوبہ سندھ میں. ٹھیک ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے عوام کو ریلیف دیا نا, اور کسی کو ذاتی تو ریلیف تھا ہی نہیں, اور اس میں کیا تھا 21 لاکھ گھر بنا کے دینے کا وعدہ کیا, جس میں 8 لاکھ سے زیادہ گھر بن بھی چکے ہیں. ریسنٹلی ابھی جو سیلابی پہ صورتحال ہوئی اور جس طریقے سے آپ کے گندم کا کرائسس اس سال ہم نے دیکھا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سندھ میں جو وہ کسان جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کریں کہ وہ گندم اگائیں, اس کے لیے کوئی 56 بلین روپیز تک کا جو ہے وہ پیکج دیا گیا ہے. اچھا, 22 لاکھ ایکڑ جو ہے زمین ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو آباد ہو, اور لوگوں کو جو ہے لوگ جو ہے اس میں گندم لگائیں تاکہ ہمیں گندم امپورٹ کرنی نہ پڑے. جو آپ سبسڈی یا جو چیز آپ باہر کے کسان کو دیتے ہو کسی اور ملک سے خرید کے, وہ اپنے کسان کو سپورٹ دو تاکہ وہ چیز بہتر اگائے اور کسان کی خوشحالی ہو. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس طرح کے اسٹیپس لیے جس سے پبلک کا فائدہ ہو. اچھا, ایک چیز جو ہے وہ کافی ڈسکشن میں تھی, یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس بابت بات کی تھی, یہ شراکت اقتدار کا ایک معاملہ, ایک فارمولا. آپ نے کہا نا کہ ابھی ہمارے پاس جو عہدے ہیں وہ سیریمونیل ہیں, تو ہم اکثر آپ سے یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ کابینہ میں آنے کا کوئی چانس ہے یا کچھ اس طرح سے, لیکن یہ جو شراکت اقتدار کا معاملہ ہے یہ کیا انڈر ڈسکشن رہا ہے, اور آپ کی پارٹی کی اس پہ کیا سوچ ہے, اگر ایسی کوئی چیز سامنے ہے یا رکھی گئی ہے یا معاہدہ ہوا تھا؟ 2024 میں جب گورنمنٹ بنانی تھی تب پی ایم کی طرف سے حکومت کو یہ کہا گیا پیپلز پارٹی کو کہ آپ اپنی 50% کیبنٹ میں حصہ بھی لیں, اور 2.5 سال کا ٹرم جو ہے پی ایم کے پاس ہو پرائم منسٹرشپ کا, 2.5 سال کا پیپلز پارٹی کے پاس ہو. پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی آپ نے یہ ہمیں آفر دی, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور آپ نے ہمیں یہ آفر دی, لیکن ہم انہیں سے معذرت کی. اس وقت پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی نہیں, نہ ہی ہمیں ابھی حکومت میں ابھی آنا ہے, نہ ہی ہمیں فیوچر میں کوئی پرائم منسٹرشپ چاہیے. تو یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کے سٹانس میں وہی جو بات کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کو بچانے کے لیے تھا سٹانس, گورنمنٹ کو سہارا دینے کا تھا کہ گورنمنٹ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو, اور گورنمنٹ کو مطلب کوئی کرائسس پہ نہ جائیں, دوبارہ الیکشن کی طرف نہ جائیں, کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ 9 مہینے چلی. جی جی, وی ڈونٹ وانٹ کہ یہ اگین ریپیٹ ہو, اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جی اس طرح کے فیصلے ہوں جس سے ہم حکومت ہو, جس طرح کوئی بھی پارٹی ہو اور جو بھی حکومت اس کو اپنا ٹائم فریم پورا. یعنی کہ اگر میں ون لائنر یا ایک حرف میں آپ کا جواب چاہوں, آپ ابھی ایز آف ناؤ جو سچویشن ہے, حکومت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی ہے, لیکن آپ کارکردگی سے مطمئن ہیں ہر اعتبار سے حکومتی؟ دیکھیں یہ چیلنجز بہت ہیں اس وقت, لوگوں کی پریشانیاں بھی ہیں, غربت بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, بزنس کمیونٹی کے لیے بھی چیلنجز ہیں, وہ ہیں. اور اس میں میں پھر یہ کہوں گا کہ جی اوور دا نائٹ کچھ نہیں ہوتا, میں اکیلے حکومت کو کہہ دوں کہ نہیں جی بس یہ حکومت کو میں کوئی سرٹیفکیٹ دے دوں گا حکومت فیل ہو گئی, تو وہ سیاسی بیان کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے دے آر اسٹرگلنگ, ہمیں اپنی معاشی حالت بھی دیکھنی ہے, ہمیں آئی ایم ایف کے ایشوز بھی دیکھنے ہیں, ہمیں اپنے ٹیکس کے ریفارمز کو بھی دیکھنا ہے. تو ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا مدعا پورا کرے, جو چیلنجز ہیں ان کو ٹائم بائی ٹائم دور کرے, اس کو پرائرٹی ملے. ٹھیک ہے. اب ایک اور معاملہ ہے, ابھی وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک ترمیم تھی 18ویں ترمیم, 17ویں کے بعد 18ویں آنے میں 7-8 سال لگ گئے, 18ویں کے بعد آگے ترمیم آنے میں تقریباً 8-9 سال کا, یہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ لگا, لیکن اب ترمیمیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. اب 28ویں ترمیم کی بھی بازگشت ہے, اور اس کے اندر کافی چیزیں ہیں, نئے صوبوں سے متعلق بھی بات کی جا رہی ہے. اس پہ آپ کی جماعت کا کیا نقطہ نظر کیا ہے, کیونکہ ایم کیو ایم بھی اس معاملے میں کافی جو ہے وہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے ابھی تک 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں باز گشت ہے یا لوگوں کی طرف سے نا. جب 27ویں ترمیم آئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ عقیل ملک صاحب جو کہ وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے اور اپریل تک
یہ ترمیم آ جائے گی. پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے نا, پہلے تو 27ویں کے آنے سے پہلے چند دن پہلے, وہ تو تھینکس ٹو بلاول صاحب کہ انہوں نے وہ ایک مدعا عوام کے سامنے لے کے آئے, لیکن پہلے مانتے نہیں تھے. اب تو 28ویں کا تو علیہ اعلان کہہ رہے ہیں. رانا صاحب نہیں, پہلے 27ویں ترمیم آئی تو 27ویں ترمیم کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ایک وفد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے ملا, اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنے مدعے رکھے. چیئرمین صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ بھی رکھے, اپنے سی سی میں بھی رکھے. پھر اس میں جو ایسی چیزیں تھیں جس پہ حکومت کو سپورٹ کی جا سکتی تھی اس کی سپورٹ حکومت نے کی, اور جس میں میں سمجھتا ہوں ایک کامیابی ہے کہ آئینی عدالتیں بن گئی ہیں, اور آئینی عدالت میں پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ کہ تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی دی گئی ہے, which is again a very good and positive sign. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ 28ویں ترمیم کی بات, بھائی 28ویں ترمیم کی بات اگر بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی بھی کہہ رہا ہے تو آزاد ہے, کہہ سکتے ہیں. ہمیں نہ اس کے مدعوں کو پتہ ہے, اور اگر انہوں نے کوئی ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی اگر وہ سپورٹ چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے, اپنے مدعے رکھیں گے, اس میں پھر جو لیڈرشپ. لیکن شرجیل صاحب کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس کے بارے میں ایک ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن کے قابل نہیں ہے, یا آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر ہماری ریڈ لائن ہے. جیسے صوبوں سے متعلق کافی بات ہو رہی ہے, بازگشت تو ہے, تو اگر سندھ سے متعلق ایسی بات کی جاتی ہے یا ایم کیو ایم ایسی بات کرتی ہے یا آپ کو ایسی تجویز پیش کی جاتی ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے یا پھر کنسیڈر ہی نہیں کریں گے؟ صوبوں کے لیے جب ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں وہ سیاسی مطالبات ہیں, وہ اپنے سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے. باقی آئین پاکستان جس کو میں ایک مقدس کتاب سمجھتا ہوں, اس میں صوبے بننے کے لیے طریقہ کار دیا گیا ہے. کسی کو شوق ہے تو اس طریقہ کار کو فالو کرے. اس کی شروعات تو سندھ اسمبلی سے ہونی ہے. پہلے سندھ اسمبلی میں آ کے بات کریں, جس کو پیش کرنی وہ پیش کرے, پھر اس پہ جو وہاں پہ نمائندے ہوں گے وہ اپنا اپنا موقف رکھیں گے, تو سب کے سامنے آ جائے گا کہ جی اس کا کیا طریقہ کار ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتے. کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, کوئی چاہ رہا ہو کہ جی ٹھیک ہے ہم یہ کر لیں, لیکن اس کے لیے خواہش کے ساتھ ساتھ اس کے لیے قانونی طریقہ ہے اور آئینی طریقہ ہے, اس طریقے پہ بھی غور کرنا ہوگا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبرز کے حساب سے یا ویسے جو طریقہ کار ہے اس اعتبار سے یہ پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ 2/3 آپ کو اسمبلی میں چاہیے ادھر ادروائز, یہ آپ فرما رہے ہیں؟ جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شرجیل انعام میمن صاحب, آپ ہمارے موجود رہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جو ہم نے پوچھا شرجیل میمن صاحب سے کہ پیپلز پارٹی کیا ضرورت ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم ایسی بیان بازی کیوں کریں جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے نہ آئے. اور نئے صوبوں سے متعلق بھی اسمبلی ایک فورم ہے, سندھ اسمبلی, وہاں پر جب آئیں گے انیشیلی تو پھر اس کے بعد معاملہ ڈسکس ہوگا. اور شراکت اقتدار کے معاملے پہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ شہباز شریف صاحب کی آفر تھی, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے اس چیز کو ڈینائی کیا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.